वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरत अज़्ज़लज़ला का सेशन नंबर 36 है। एक बात मैं उन बहनों के लिए वाज़ेह कर रही हूँ जिनकी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मुस्तकिल कि आप थर्सडे की क्लास में दौरे कुरान टाइप कोई क्लास शुरू कर दें रादर देन द इन डेप्थ स्टडी। मुझे नहीं पता कब अल्लाह ताला ने मुझसे दोबारा दौरे कुरान का काम लेना होगा। यकीनन जब कभी अल्लाह ने मुझसे लेना होगा तो अल्लाह ताला मेरे दिल में डाल देंगे या हालात ऐसे कर देंगे कि फिर खुद से मेरे कदम दौरे कुरान कराने की तरफ उठ जाएंगे। दौरे कुरान इन डेप्थ स्टडी को प्रेफरेंस देना ख़ास तौर पर दौरे कुरान के ऊपर उसका एक मकसद है। ज़ाहिर है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठती हूँ या हम सब यहाँ पर इसलिए नहीं वक्त लगाते कि सिर्फ और सिर्फ बस हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई मिल जाए या हम थोड़ा सा अपने आप को मुसलमान फील करें या हमें लगे कि यहाँ पर ये 1 घंटा पढ़ने के बाद शायद हम अपनी दीन की जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। ज़ाहिर हम सब यहाँ बैठते हैं और हमारा मकसद होता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। ये मेन मकसद है ना। अब जब एक उस्ताद, जिसको आप अगर उस्ताद समझती हैं, वो अपने सलाहियतों के एंगल को देखते हुए आपको एक चीज़ पढ़ाने का डिसाइड करता है, तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि हमारी तो नीयत है सीखना। मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगी जिससे मुझे लगेगा कि ये चीज़ मेरे अमल को अच्छा कर रही है। ये मेरी पढ़ाने की फ़िलॉसफ़ी है। मैं वो चीज़ कभी नहीं पढ़ाती जिसकी डिमांड होती है। मेरे साथ जो लोग अटैच हैं बहुत अरसे से, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है। कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती जब तक कि उनको खोल कर ना बताया जाए। कोई बात नहीं, मैं खोल कर बता रही हूँ। मैं वो पढ़ाती हूँ जिसको पढ़ाने से मुझे लगता है कि ये पढ़ाकर मेरा अपना दुरुस्त अमल दुरुस्तगी पे कायम रहेगा, मेरा अपना अमल करने का जज्बा बरकरार रहेगा और जो मेरी गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं वो पढ़ाती हूँ। मैं वो नहीं पढ़ाती जिसकी डिमांड होती है। मैं वो नहीं पढ़ाती जिसकी फरमाइश आ रही होती है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैंने यहाँ पर दीन सुनाने के लिए नहीं पढ़ाना, अपने अमल और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए पढ़ाना है। जो पढ़ाऊँगी उस पर खुद अमल नहीं करूँगी तो कल को सबसे पहले मेरी पकड़ होगी। दौरे कुरान 2 मरतबा मैंने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी और हो गया। लेकिन दौरे कुरान कराते हुए मुझ पर प्रेशर ज़्यादा होता है कि मैंने कुरान ख़त्म कराना है और मैं अपने अमल तक बहुत सी नॉलेज के इंडिकेटर्स को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाई। दोनों दफ़ा मैंने ये महसूस किया। 2014 और 2015 का रिकॉर्डेड दौरे कुरान है जो मैंने 2015 में आखिरी कराया था। 2016 से अब तक मैं सिर्फ इन डेप्थ स्टडी करा रही हूँ और वो सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि अब तक इन डेप्थ स्टडी कराना मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसलिए कि जहाँ-जहाँ मेरी कमी होती है, जहाँ मेरी गलती होती है, जहाँ मुझे लगता है कि मुझसे कोताही हो रही है अमल की, मुझे लगता है वहाँ मेरी इस्लाह हो जाती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। अभी फ़िलहाल मेरा दिल इस पर ठुका हुआ है। आप में से जिसको लगता है कि इन डेप्थ स्टडी बहुत स्ट्रेच होती है और आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो प्लीज़ गो अहेड। आप किसी भी ऐसे उस्ताद को सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड टीचर्स जो दौरे कुरान के स्टाइल पर पढ़ाते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन एनीवन। हाँ, जिसको लगता है कि इस पैटर्न की पढ़ाई जो इन डेप्थ स्टडी है, जिसमें आप एक ही आयत में टॉपिक वाइज बहुत से एंगल्स सीख रहे होते हैं, अगर ये आपको अमल के लिहाज से अपील करता है। मैंने हमेशा ये बात कही है, कई उस्तादों में से उस उस्ताद को अपना मेंटोर बना लें, उस उस्ताद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें जिसको सुनने के बाद आपका नेकी करने का दिल चाहता है और गुनाह छोड़ने के लिए हिम्मत आ जाती है। ये वो इंसान होगा जो चाहे आपके सामने ना भी बैठा हो, बट आप जब उसको अपने उस्ताद की जगह पर रख लेंगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तज़कियतुन नफ्स शामिल हो जाएगा। और मेरा इन डेप्थ स्टडी कराने का बेसिक मकसद सबसे पहले अपना तज़किया और फिर जिस इंसान को अल्लाह ताला हिम्मत और तौफ़ीक दे दें, उस इंसान का तज़किया करना
مقصود ہوتا ہے. تو وہ بہنیں جو بہت چاہتی ہیں کہ وہ مجھ سے دورہ قرآن کریں، مجھے پتہ ہے ایک بہن نے بہت تاکید کی کہ ہمیں پتہ ہے 2014-15 ہم سن چکے ہیں، بٹ وی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر یو ناؤ 2024 آنورڈ کہ آپ کا اب دورہ قرآن کیسا ہوتا ہے. واللہ عالم، اگر اللہ نے مجھے کبھی توفیق دی اور وہ کام میرے عمل کے لیے بہتر ہوا تو اللہ مجھے ضرور اس کا موقع دے. ادروائز میں جس پیٹرن پہ پڑھا رہی ہوں فی الحال میں اسی پیٹرن پہ پڑھاؤں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گہرائی میں جانا ڈسٹریکٹ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ یہ والی کلاسز بے شک نہ اٹینڈ کریں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. بس اس کو سنیں، اس پیٹرن کو سنیں، اس استاد کو سنیں جس کو سننے کے بعد آپ کا اسلام کو تھامنے کا، غلطیوں کو چھوڑنے کا اور نیکیوں کو تھامنے کا ہمت کا ایک اینگل ہر وقت نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ جہاں میں غلط ہوں وہاں میری اصلاح کر دے، اور جہاں کسی فیصلے کو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ بنایا ہوا ہے اللہ اس میں بہت برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ فار ہیئرنگ دس بٹ اٹ واز ریکوائرڈ، اس لیے کہ میرے پاس رمضان کے بعد سے بہت زیادہ یہ والی جو ایک سے خواہش تھی یا یو کین سے فرمائش تھی وہ آ رہی تھی، اور اس کو کلیئرٹی یہیں دینا ضروری تھا بیکاز آپ ہی میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ چیز مجھے کئی دفعہ ڈیٹیل سے میسج کی تھی. اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کر رہے ہیں. آئی ایم اسٹل اسٹکنگ آن آیا نمبر 7، اور ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس پچھلے سے پچھلی رمضان سے پہلی جو کلاس تھی اس کے حوالے سے. جب میں نے خیر کی ڈیفینیشن کرائی تھی تو اس وقت سوال آیا تھا کہ پلیز ڈیفائن خیر اور عافیت، اور اگر ان دونوں میں فرق ہے تو انشاءاللہ کیپنگ سورت الزلزلہ ان مائنڈ، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت 7 میں الفاظ کہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا. ہم اسی خیر کے ساتھ جتنا الحمدللہ ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں، اور پچھلی کلاس میں نے آپ کو ذرہ کی بھی ڈیفینیشن بتا دی تھی. میں اس خیر کو عافیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے آج کا ٹاپک کراؤں گی. اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از حیات الخیر والعافیہ. اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. سورۃ الزلزلہ آیت نمبر 7. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا، ذرے کے وزن کے برابر بھی عمل کرے گا تو وہ اس کو ضرور دیکھ لے گا. ہم نے خیر کی ڈیفینیشن کو سمجھا، اور ہم نے دیکھا کہ خیر مینلی اس آیت میں اینی گڈ ڈیڈ، اچھے کام، نیکیاں، اس پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ آخرت میں ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا، چاہے اچھا کام ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ہوگا، صرف ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا آخرت میں جو اچھے کام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اچھے کام ڈیفائنڈ ہیں. ہر اچھا کام وزن نہیں رکھے گا آخرت میں، بیکاز اچھے کام تو دنیا میں نان مسلمز بھی کرتے ہیں، اچھے کام دنیا میں ایگنوسٹکس بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو لا خدا ہیں، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں. تو اچھا کام تو سبھی کرتے ہیں. اچھا کام تو یہ بھی کوئی کرتا ہے کہ جی میں نے میوزیکل کانسرٹ کیا ہے اور میں نے اپنے پروفٹ کا 50% پیلسٹینین مسلمز کو دے دیا ہے، تو اچھا کام تو یہ بھی تھا. وزن آخرت میں، ناٹ ان دنیا، آخرت میں صرف ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا جو اچھے کام اللہ تعالیٰ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سٹیمپ رکھیں گے. تو ایک تو کلیئرٹی یہ ہو گئی. دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں خیر کے کاموں کی تو دیکھیں خیر کے کام کیے جاتے ہیں تو زندگی میں عافیت آتی ہے. دس از دا لنک بین الخیر والعافیہ. آپ کرتی ہیں خیر کے کام تو زندگی کے اندر عافیت آ جاتی ہے. عافیت کیا ہے اور عافیت کا ہماری زندگی میں کیا لنک بنتا ہے، ہم آج اس پر بات کریں. عافیت عین سے شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں آپ کے کردار میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی اسپرچویلٹی میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی پلاننگ میں عافیت آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. عافیت کا لفظ بنا ہے عربی زبان میں عفا سے، عین فا واو، عفا عین فا الف، عفا آپ جیسے بھی اس کو سمجھنا چاہیں. عین فا واو لکھا جاتا ہے، عفو اسی سے عین فا الف بنتا ہے. ٹھیک ہے. عافیت یا عفا کا مطلب ہوتا ہے، ہم یہ سبق جو اپنا کر رہے ہیں جس کیپ ان مائنڈ کہ ہم مکی سورت الزلزلہ کر رہے ہیں. ہم سورت الزلزلہ کی آیت نمبر 7 کر رہے ہیں اور ہم آخرت میں ایک اینگل دیکھ آئے ہیں کہ ان اعمال کا وزن ہوگا جو کہ سٹیمپڈ اور اپرووڈ بائی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی اور وہ اپنا ایک ویٹیج آخرت میں رکھیں گے. ان کا دنیا میں امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کو نہ صرف آخرت میں اجر اور عافیت ملے گی بلکہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس خیر کی وجہ سے ایک کیفیت نصیب ہوگی. اس کیفیت کو عافیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عفا یا عفو اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. سلامتی مطلب things are at its proper place. جبھی تو سلامت ہوتی ہے چیز. مثال کے طور پر آپ نے اپنا بہت ہی اچھا کرسٹل ٹیبل کے بالکل ایج پہ رکھ دیا، یہ اس کرسٹل کے لیے عافیت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، بیکاز آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا. سو وین تھنگس آر ایٹ اٹس پراپر پلیس اٹ آلویز گیو دا اسٹیٹ آف عافیت. تو عافیت کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. عافیت میں عفو کے اینگل سے آ جاتا ہے درگزر. عافیت کا مطلب ہوتا ہے آرام. عافیت کا مطلب ہوتا ہے سکون. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے جب آپ اس کو خیر سے لنک کرتے ہیں؟ آپ جب نیکی کے کام کرتی ہیں چاہے وہ چیونٹی کے انڈے کے وزن کے برابر بھی ہوتے ہیں، آپ جب بھی کوئی نیکی کرتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں پروٹیکشن آتی ہے عافیت کے اینگل سے، تحفظ آتا ہے عافیت کے اینگل سے، سکون آتا ہے عافیت کے اینگل سے، سلامتی آتی ہے عافیت کے اینگل سے، بھلائی آپ کے آس پاس سپریڈ ہونے لگ جاتی ہے عافیت کے اینگل سے. آپ رمضان میں سے ابھی گزر کر آئے ہیں، آخری عشرے کی دعا آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی. آخری عشرے کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس میں اسی عافیت کو تو مانگا گیا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دیٹس the same عافیت جس کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. عفو کا میننگز ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی طرف سے معافی مل جانا، اور جب اللہ کی طرف سے عفو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف معاف کر دیا، انفیکٹ اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے اور خزانے آپ کی طرف کھول دیے. دیٹس عافیت جو ہم اس دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہم انک عفو کریم. اللہ آپ تو بہت اچھی طرح سے معاف کرنے والے ہیں، بینوولنس کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں. تو حب العفو، آپ اچھی طرح سے معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں. فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. وہی جو ہم آیت پڑھتے ہیں سورت الشورى میں، جو آیت نمبر 40 آتی ہے، جہاں آتا ہے فمن فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہے کہ اس کے برابر کی برائی، مگر
ومن عفا اور جو معاف کر دے، واصلح فاجرہ علی اللہ، وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ شورى آیت 40 میں، ومن عفا تو جو معاف کر دے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ زیادتی لینے کے بدلے کی جگہ پر تھیں، آپ پورا بدلہ لے سکتی تھیں. یو were given the option by اسلام کہ آپ بدلہ لے لیتی، بیکاز اللہ نے کہا تھا برائی کا بدلہ برائی ہے، بٹ آپ نے بدلہ نہیں لیا. اینڈ یو ٹوک اے اسٹیپ اہیڈ اور آپ نے اس انسان کو معاف کر دیا. دیٹس عافیت. آپ نے اس انسان کو عافیت دی اور آپ نے اپنے لیے بھی عافیت پسند کی. اس انسان کو عافیت کیسے دی کہ آپ نے اس کو بدلے کی تکلیف سے نہیں گزارا. اپنے آپ کو عافیت کیسے دی آپ نے کہ آپ نے خود کو مینٹل ٹارچر سے، بدلہ لینے کی مینٹل ٹارچر سے بچا لیا. سو دیٹس عافیت ٹو. جتنی آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر عافیت کے اینگلز بڑھتے جاتے ہیں. اب آپ عافیت کو سکون پر لے جائیں. آپ کسی کو معاف کر کے خود پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ درگزر کر کے خود پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن کے ایکچولی اپنے پیس آف مائنڈ کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو معاف کرنے کے بعد خود کو نیگیٹیوٹی سے بچا رہے ہوتے ہیں. دیٹس عافیت. سو ہر نیکی کے ساتھ a certain level of عافیت is strongly connected. جس دن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ نیکی کر کے احسان نہیں جتائیں گے. میں نے دیکھا تمہیں معاف کیا، دیکھا میں نے تم کو کتنی مرتبہ معاف کیا، دیکھا میں تمہیں بار بار موقع دیتی ہوں. تو یہ والا اینگل پھر نہیں آتا، بیکاز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آپ عافیت کے اینگل کو لینا چاہیں گے آپ اپنے فائدے کے لیے لینا چاہیں گے. آپ صرف سامنے والے کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے. اسی لیے عافیت کہتے ہیں آپ کی زندگی میں سے ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر مرض، ہر درد، ہر غم، اس کو شفا مل جائے. یہ بھی عافیت کا ایک اینگل ہے، بیکاز ایک اینگل ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ سلامتی آئی، سکون آیا، درگزر آیا، آپ نے اپنے آپ کو پیس آف مائنڈ دے دیا. ایک ایک یہ اینگل ہے. اب اس کا اپوزٹ اینگل سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے obviously جب سلامتی آئے گی تو کیا جائے گا؟ غم جائے گا، اداسی جائے گی، درد جائے گا، مرض جائے گا، مصیبت جائے گی. سو یہ سارے مفہوم اس ایک عافیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایک نیکی کرتے ہیں اتنے انعام ملتے ہیں. اور خاص طور پر آج کے دور میں جہاں پر حقیقت ہے کہ ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی فکر میں آپ کو بالکل کمپلیٹلی انٹینگلڈ نظر آتا ہے، گھرا ہوا نظر آتا ہے. کوئی کسی بیماری میں آپ کو گھرا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جس انسان کے پاس بیٹھو یا جس انسان سے آپ بات کرو ہر کوئی اپنی پریشانی سنا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس اے ویری کامن فیکٹر جو ہمیں آج کل نظر آتے ہیں. یعنی آپ ایک اگر گراف بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا میجورٹی انسان سکون سے خالی ہیں. سکون سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے. دیٹ یو ہیو اے پیس آف مائنڈ. آپ صبح اٹھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور آپ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی. اینڈ یو اسٹارٹ یور ڈے ود اے نیو پیشن، ود اے نیو زیل کہ مجھے انشاءاللہ آج یہ دن اللہ کی فرما برداری سے گزارنا ہے، مجھے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے بدلہ نہیں لینا، مجھے درگزر کرنا ہے، مجھے لاؤڈ نہیں ہونا، مجھے جو ہے وہ اللہ سے حکمت مانگنی ہے. اور آپ کانسٹنٹلی جب اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن پر رہتے ہیں تب آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے. بٹ میجورٹی آف دا انسان in our surrounding or in this world are empty because they does not have سکون. وہ سکون نہیں ہے ان کے پاس. ہاں وہ اکا دکا انسان، وہ چند انسان، وہ قلیلم ما تشکرون، تم میں کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. وہ لوگ جو بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، آزمائشوں سے بچے ہوئے ہیں. دیر آر سرٹن پیپل جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے الحمدللہ کوئی خود کو اس جگہ پر محسوس کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہے اور یہ ایک بڑا احسان ہے اللہ کا ہماری زندگیوں میں اگر ہم اپنے آپ کو ان جگہوں پر پلیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان جو اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالتا ہے، a bird eye view، اور آپ کے منہ سے شکر زیادہ اور کمپلین کم نکلتی ہے. That's the definition of a life which is full of عافیت.
الحمدللہ یاد رکھیں. اگر ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک شکر گزار انسان، صابر انسان جس کی زندگی میں کئی مشکلات ہیں بٹ اس کے باوجود وہ شکر کا کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ تو اس کا ہائی لیول ایمان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت ہی مومن بندہ ہے. ظاہر ہے جس کی زندگی میں ہر دن آزمائشیں ہیں، ہر دن امتحان ہے، ہر دن تکلیف ہے، ہر دن آنسو ہیں، ہر دن بہت سی دفعہ ایک ہی انسان کو معاف کرنا ہے، یا ہر دن ایک ہی دفعہ بہت سے نہیں تو ڈفرینٹ اینگل کے اسپیکٹس کو آزمائش کی طرح گزارنا ہے، بٹ اس کی زبان شکر کرتی ہے، شکوہ نہیں کرتی ہے، تو وہ تو بہت ہی ہائی گریڈ مسلمان اور ہائی گریڈ مومن ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور آپ کو الحمدللہ نعمتیں زیادہ اور پریشانیاں کم نظر آتی ہیں، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت والی زندگی دی، اور ریکوائرڈ ہے اللہ سے کہ ہم اپنے لیے عافیت والی زندگی مانگیں. جیسے کہ نریشنز میں آتا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس پہ ممبر پر آئے، اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے آپ حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ ان کو یاد آیا ایک وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور کہا کہ ہجرت کے پہلے سال ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا تھا، یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ العافیت، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْطَ عَبْدًا بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں. عافیت سے بڑی نعمت کسی بندے کو عطا نہیں کی گئی. یعنی اگر آپ کی زندگیوں میں سکون ہے، آپ کے رشتے آپ کو ویسا نہیں ستاتے کہ ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں ان کی وجہ سے، آپ کی زندگی میں الحمدللہ ایسی غربت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیسک ضروریات پوری نہیں کر سکتی. میں خواہشات کی بات نہیں کر رہی ہوں، ضروریات کی بات کر رہی ہوں. آپ الحمدللہ بیسک نعمتیں رکھتی ہیں، ماں باپ دیے اللہ نے، بہن بھائی دیے، شوہر دیا، اولاد دی، الحمدللہ صحت مند اولاد دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت ایسے مقام پر رکھا ہوا ہے جہاں آپ کو اپنے بہت سے کام مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بیکاز یو ہیو ہیلپرس. یہ سب وہ زندگی کے انداز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ عافیت ہے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو سکون دیا ہوا ہے. سو الحمدللہ یہی چیز حضرت ابو بکر کو یاد آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صلی اللہ العافیت، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ یقین یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو زندگی میں عافیت مل جائے. تو ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. ایک اور جامع الترمذی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی نے اللہ سے صبر کی دعا کی. یعنی ایک صحابی رسول، انہوں نے ایک اور صحابی رسول کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ سے صبر کی دعا کی. تو حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا، مفہوم آتا ہے کیا تم اللہ سے مصیبت اور آزمائش مانگ رہے ہو؟ بیکاز اگر سوال ہی کرنا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو. یعنی آپ اللہ سے ہمیشہ خیر ایکسپیکٹ کریں اور خیر مانگیں. صبر نہیں مانگا جاتا، شکر مانگا جاتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے جس نے اللہ سے صبر کا سوال کیا تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر مشقت مصیبت کے بغیر نہیں ہے. ظاہری بات ہے، صبر تو آپ مشکل پر کرتے ہیں نا، صبر تو آپ مشقت پہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ سے صبر مانگو گے سو بی مائنڈفل، صبر کی پوزیشن، صبر کی کنڈیشن جو تمہاری زندگی میں آئے گی وہ مشقت والی ہوگی، مصیبت والی ہوگی. اور جس نے مشقت مانگی آپ نے فرمایا گویا اس نے آزمائش مانگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد و جامع ترمذی کی اس حدیث کے مطابق عافیت کا سوال کیا کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
یعنی ایک دفعہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے درگزر اور عافیت کا سوال کریں. یعنی کیا ہے؟ بی ہوپ فل. ہوپ دے رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے میں کتنی بھی گناہ گار ہوں، چاہے مجھ میں کتنی بھی خرابی ہو، چاہے میرے اندر ابھی بہت سے فلاز ہوں، پھر بھی آپ اللہ سے نہ انصاف مانگیں، نہ اپنے لیے انصاف مانگیں، نہ کسی اور کے لیے انصاف مانگیں. بیکاز جس دن اللہ کا انصاف چل جائے گا پھر کوئی انسان نہیں بچے گا. اگر ہم بچیں گے روز محشر تو صرف اور صرف بچیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچے گا. تو